भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ फिर हर्जा सराई। कहते हैं पाकिस्तान दुनिया भर में दहशत गर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसे दुनिया भर में तन्हा कर देंगे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में भी भारत अपना मुकदमा पेश करने के लिए तैयार। 26 सितंबर को अपने खिताब में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज दहशतगर्दी को मरकजी नुक्ता बनाएंगी। जामे कन्वेंशन बराए बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी पर इत्तफाक के लिए जोर दिया जाएगा, भारतीय मीडिया का दावा। MQM लंदन की जानिब से एक और मुतालबा, मुख्तलिफ मुकदमात में कैद मेयर कराची को रिहा किया जाए, लंदन से नदीम नुसरत का बयान। उधर MQM पाकिस्तान की हिमायत में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कूद पड़े। कहते हैं कराची और लंदन के दरमियान बदस्तूर राबतों का इल्जाम लगाने वाले सबूत दें। और यूनिवर्सिटियों की आलमी दर्जाबंदी, पाकिस्तानी जामियात पहली 600 यूनिवर्सिटियों में कोई जगह न बना सकी। पहली 800 यूनिवर्सिटियों में 3 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियां जगह बनाने में कामयाब। मसला तालीमी मयार का है या हुकूमती तरजीहात का? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, उड़ी हमले और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुकदमा कश्मीर पेश किए जाने के बाद से भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मुसलसल दहशतगर्दी इल्ज़ामात की एक गर्द उड़ाई जा रही है। और आज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस गर्द में मज़ीद इजाफा किया है। उन्होंने अब से कुछ देर कबल केरला में खिताब करते हुए ये कहा कि भारत जहां दुनिया में मुस्तकिल इंजीनियर्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने भारतीय अज़ाइम को बड़े वाज़े अंदाज में पेश किया। उनका यह कहना था कि भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान को तन्हा कर देगा। दूसरी जानिब हमारे इल्म में है कि 26 सितंबर को भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज साहिबा ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में खिताब करना है। और इस हवाले से भारतीय मीडिया के मुताबिक उनके पास जो ब्रीफ मौजूद है उसमें दहशतगर्दी को मरकजी नुक्ता बनाया जाएगा। उनकी तैयारी इस हवाले से भी मुकम्मल है कि भारतीय साख्ता जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है, अब उस पर बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय के लिए वो जोर देंगी। यकीनन जब वो दहशतगर्दी की बात करेंगी तो इल्ज़ामात का जो रुख है उनकी जानिब से वो पाकिस्तान की जानिब रहेगा। सो बुनियादी सवाल नाज़रीन कि हमने ऐसे में जबकि भारत अपने तई दहशतगर्दी के इस नैरेटिव को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेट कर रहा है, हमने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम को किस तरह मौसर तरीके से इस्तेमाल करना है और भारत के इस दहशतगर्दी के नैरेटिव के जवाब में पाकिस्तान की तैयारी या पाकिस्तान का नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव है क्या, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं अक़वाम में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म ने अब जैसे मुकदमा कश्मीर पेश किया UN जनरल असेंबली में, तो इसका सिफारती इम्पैक्ट क्या है? हमने तो ये देखा कि ban की-मून साहब की तकरीर में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था। सो डिप्लोमेटिक गेन्स क्या हैं वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद हमारे लिए? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। पहले तो ये कि जो मुकदमा वज़ीर-ए-आज़म ने लड़ा जनरल असेंबली में और उनकी जो बाहमी मुलाकातें हुई, बायलैटरल्स उनकी हुई कोई 12-13 के करीब वर्ल्ड लीडर्स के साथ, हर जगह मिशन कश्मीर वाज फ्रंट एंड सेंटर। उन्होंने इस पे जो जोर दिया उससे जाहिर है एक ट्रैक्शन मिल रही है पाकिस्तान को, और मैं समझती हूँ कि हमारी जो सफारती कैंपेन है वो आगे बढ़ रही है। मैं आपको 2-3 मिसालें देती हूँ। एक तो ये कि सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने मुलाकात में जो वज़ीर-ए-आज़म से हुई, उन्होंने फिर से अपने गुड ऑफिस ऑफर किए टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये भी उन्होंने कहा कि देखें, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है जिनीवा में, उनके जो हाई कमिश्नर है, उन्होंने ऑफर किया है टू सेंड अ फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन को एसरटेन करेगी और उस पर रिपोर्ट देगी। तो ये चीज़ टेबल पे है। इसके अलावा जब वज़ीर-ए-आज़म ने टर्की के सदर से मुलाकात की तो टर्की के सदर ने भी ऑफर की, इसलिए कि टर्की इस वक्त OIC का चेयर है। उन्होंने ये ऑफर की कि OIC जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी एक फैक्ट फाइंडिंग भेजने को तैयार हो। मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी जो साइन आप कह लीजिए, इलामत है या जो साइन है कि भारत जो है इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, मायूसी का भी शिकार है, बिकॉज देयर एफर्ट्स टू आइसोलेट पाकिस्तान हैव फेल्ड जस्ट एज दे फेल्ड इन द पास्ट। 48 घंटे में प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड लीडर से जो मुलाकात की है, मैं समझती हूँ इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि पाकिस्तान, फार फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड, पाकिस्तान रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल कंट्री
جس سے کہ چین کے وزیر اعظم، جاپان کے وزیر اعظم، یونائٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم، ٹرکی کے صدر، ایران کے صدر، سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس، اینڈ آئی کین گو آن ود دس لسٹ، ان سب لیڈرز کا ملاقات جو کرنا ہے ہمارے وزیر اعظم سے، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ اسی چیز کی علامت ہے کہ پاکستان ریمینز اے ویری وائٹل کنٹری فار اے نمبر آف ایشوز ان دا ورلڈ، اور ہمارے تعلقات بہت سارے ممالک سے برقرار ہیں، بلکہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جس کمیشن کا آپ نے حوالہ دیا، بھارت اس کو آنے کی اجازت دے آن گراؤنڈ، اب یہ ٹیسٹ بھی پاکستان کا ہے یا یہ یو این کا ٹیسٹ ہے؟ دیکھیے یہ ٹیسٹ یو این کا بھی ہے، اور یہ ٹیسٹ بھارت کا اس حوالے سے ہے کہ جتنی دفعہ بھارت ڈکلائن کرے گا اور نہ کرے گا، اس سے کیا ثابت ہوگا؟ انٹرنیشنلی وہ کیا سگنل بھیج رہا ہے؟ وہ سگنل یہ بھیج رہا ہے کہ وہ چھپانا چاہتا ہے اس کے مظالم جو ہے آکوپائڈ کشمیر میں، وہ چھپانا چاہتا ہے اپنے ہیومن رائٹس وائلیشنز۔ تو میں سمجھتی ہوں اس سے تو جو موومنٹ ہے، فریڈم موومنٹ کشمیر میں، وہ انٹینسیفائی ہوگی نہ کہ کم ہوگی، بیکاز یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ گراؤنڈ سچویشن جو کشمیر کی ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے اس وقت جو صورتحال ہے، تو وہ گراؤنڈ سچویشن پہ اگر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی بھارت کی طرف سے، سوائے اس کے کہ وہ صرف فورس استعمال کر رہے ہیں وہاں پر، اور روزانہ فورس استعمال کر رہے ہیں جس سے روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ یہ تصویریں چھپنا کہ جو بچے وہاں بلائنڈڈ ہوئے ہیں پیلٹ گنز کی فائرنگ سے، یہ کس چیز کی واٹ ڈز اٹ سگنیفائی؟ اٹ سگنیفائز کہ انٹرنیشنل ٹریکشن مل رہی ہے کشمیری فریڈم موومنٹ کو، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے خاص طور پہ ایک سمپتھی پیدا ہو رہی ہے اور ایک اٹینشن بھی ڈرا ہو رہی ہے دنیا کی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک کیمپین، دیکھیں ایک ایونٹ نہیں ہوتا ہے، کیمپین ایک پروسیس ہوتا ہے، اور پاکستان ول کنٹینیو ٹو انٹینسیفائی، بیکاز ایک جو ظاہر تھا پرائم منسٹر کے خطاب سے، جو میسج ان کا، جو سگنل ان کا ٹو دا پیپل آف کشمیر، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا وی آر ود یو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے رہیں گے جب تک کہ آپ کا جو بنیادی حق ہے، جو کہ آپ سیلف ڈٹرمنیشن کا حق ہے، وہ جب تک پورا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اعلان کیا ہے، پرائم منسٹر نے اعلان کیا اپنے خطاب میں کہ چند ہفتوں میں ہم سیکورٹی کاؤنسل کے ممبران سے مشاورت شروع کر دیں گے ٹو ایکسپلور کہ کس طرح سے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو 70 سال پرانی ہیں، آلموسٹ 70 سال پرانی ہیں، وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں۔ تو پاکستان از موونگ اکارڈنگ اسٹریٹجی، اینڈ ان ریسپانس انڈیا از فرسٹریٹڈ، and India is now resorting to the kind of belligerence and the kind of language میں سمجھتی ہوں کہ جو کم از کم ڈپلومسی میں نے نہیں دیکھی حال میں۔ بھارت کی جانب سے اڑی حملے کے بعد الزامات براہ راست پاکستان پر لگا دینا، وزیر اعظم نے برہان وانی کا ذکر کیا، تو بھارت کا کہنا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک دہشت گرد کو گلوریفائی کیا۔ سو بین الاقوامی برادری آپ کے پاس کیا فیلر ہے؟ حکمت عملی سمجھ چکی ہے بھارت کی، ان الزامات کو اہمیت نہیں دی جاتی، یا اس پر بھی پاکستان کو مزید کام کرنا ہے بین الاقوامی رائے کو اپنے حق میں لانے کے لیے؟ دیکھیے کام تو ہمیشہ کرنا رہتا ہے، یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ کام اب ہو چکا ہے۔ ہم بلکہ انٹینسیفائی جو کر رہے ہیں اپنی ڈپلومیٹک کیمپین، اس کے تو کافی اقدام ابھی باقی ہیں اور ہم کرتے رہیں گے۔ اور جیسے میں نے کہا گراؤنڈ سچویشن جو آکوپائڈ کشمیر میں، وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے اس سچویشن کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سوال ہے اس کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ اس وقت جو سائیکل آف وائلنس ہے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، سب کو معلوم ہے کہ وہ شروع کیسے ہوئی۔ وہ شروع اس طرح سے ہوئی کہ وہاں پر پیسفل ڈیمونسٹریٹرز اور پیسفل موومنٹ کو فائر کیا گیا، اور بچوں کو وونڈ کیا گیا، بچوں کی بینائی چھین لی گئی، اور خواتین پہ بھی تشدد کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ساری موومنٹ جو ہے یہ پھر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عروج پہ ہے، پیک پہ پہنچ رہی ہے۔ تو اگر یہ سائیکل آف وائلنس کو بند کرنا ہے، پاکستان اور وزیر اعظم نے بھی اپنے پیغام میں جو خطاب میں انہوں نے کہا جی ہم تو تیار ہیں کہ بائیلیٹرلی ہم تیار ہیں ہندوستان سے بات کرنے کے لیے، تاکہ یہ ایک پرامن حل ہم تلاش کر سکیں کشمیر کا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سن رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی یہ بھی سن رہی ہے کہ بائیلیٹرلی بھی بھارت نے دروازہ بند کیا ہوا ہے، اور ملٹی لیٹرلی بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔
جو کہ ایک زمانے میں انہوں نے مانا, ان کے لیڈران نے تسلیم کیا تھا کہ وہ ایک ریفرینڈم اور ایک پلیبسٹ کریں گے ہولڈ, ماضی میں ظاہر ہے, ہسٹوریکلی میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ مشنز کو کون انکار کر رہا ہے, بھارت انکار کر رہا ہے. تو اس سے کیا چیز سامنے آ رہی ہے؟ اس سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی طرف سے اٹس اے نو پالیسی, بھارت کی طرف سے اٹس اے نو ٹاکس پاسچر, اور پاکستان کی طرف سے ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا پرامن حل تلاش کریں, پیسفل سیٹلمنٹ آف کشمیر کی طرف جائیں. اور یہ جو تشدد ہو رہا ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ آکیوپیشن. اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ وائلنس بائی آکیوپیشن. میں اگر اس پر اسپیسیفکلی آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ جو ہماری ڈوزیئر حکمت عملی ہے, پچھلے سال ہم نے 3 دیے یو این میں بھارتی مداخلت کے, اس سال کشمیر پر بھی دے دیا. سو یہ ڈوزیئر حکمت عملی اسپیسیفکلی ہمیں کیسے ہیلپ کر رہی ہے؟ اس کو ہم روٹین پروسیجر سمجھ کر اس پر بات نہ کریں یا اس کی کوئی خاص آؤٹ کم ہے؟ دیکھیے اس کا ظاہر اثر تو ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ بیس کر کے کاغذات یا ڈاکیومنٹس پیش کرتے ہیں. اس دفعہ بھی یہی ہوا. میں موجود تھی ظاہر ہے جو ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات تھی یو این سیکرٹری جنرل کے ساتھ, اور اس میں جب انہوں نے ڈوسیئر دیا جس میں سارا ایویڈنس ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کا, اور یہ بھی کہا پرائم منسٹر نے سیکرٹری جنرل کو کہ سیکرٹری جنرل آپ کا اپنا ایک انیشیٹو ہے جس کا نام ہے ہیومن رائٹس اپ فرنٹ, اس کے تحت آپ دیکھیں اس ڈوسیئر کے کاغذات تو دیکھیے, اس کی تصاویر دیکھیں جو کہ اٹیچڈ ہیں ایز اینیکسچرز. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, 2 صفحات جب انہوں نے نکال کے سیکرٹری جنرل کو دکھائے, جو تصاویر تھیں ان بچوں کی, ان خواتین کی جن کی بینائی چھین لی گئی ہے ان سے, تو سیکرٹری جنرل واز ریئلی ویری شاکڈ. یہ نہیں کہ انہوں نے تصویریں پہلے نہ دیکھی ہوں, شاید نہ بھی دیکھی ہوں, لیکن اس طرح سے ایک وزیر اعظم کا سامنے رکھنا یہ کاغذ ایک سیکرٹری جنرل کو اور کہنا کہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, اور یونائٹڈ نیشنز ہیز لانگ اسٹینڈنگ آبلیگیشنز آن کشمیر, اٹس دی اولڈسٹ آئٹم آن یو اینز ایجنڈا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے, لیکن ٹو لک فار دا اثر ان آرز اینڈ ناٹ ٹو ویٹ ٹو سی کہ یہ کیمپین کہاں جاتی ہے, میرا خیال ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑا پیشنس بھی ایکسرسائز کریں. دیکھیں بھارت کا ریئیکشن از دا کلیئرسٹ ایویڈنس کہ دے آر ریٹلڈ, دے آر ٹوٹلی ریٹلڈ بیکاز دے نو کہ جو وہ کر رہے ہیں کشمیر میں وہ مورلی لیگلی سب غلط ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ کو لگتا ہے اس کا جو وہ کتنے ریٹلڈ ہیں؟ بہرحال اس کا ایک جو ہمیں رنگ ہے وہ 26 ستمبر کو سشما سوراج صاحبہ کے خطاب کی صورت میں نظر آئے گا, جس میں بہرحال بھارتی میڈیا کے مطابق وہ دہشت گردی کا جو نیریٹو ہے اس پر اپنا آرگیومنٹ بلڈ کریں گی. اس آن سلاٹ کے امپیکٹ کے لیے ہم تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہیں, ہم بالکل تیار ہیں. جب پرائم منسٹر کے رسپانس پہ ان کے کسی ڈپلومیٹ نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس کے فوراً بعد ہم نے بھی سٹیٹمنٹ تھی جنرل اسمبلی میں, اور ہم نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ روٹ کاز آف وائلنس کیا ہے کشمیر میں. روٹ کاز آف وائلنس از آکیوپیشن, اور جو کشمیر میں بھارت کے فورسز کر رہے ہیں دیٹس دا کاز. اگر وائلنس کو روکنا ہے تو وائلنس کو روکنے کے لیے پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف جانا ہے, مگر بغیر کسی مذاکرات کے, بغیر کسی سیٹلمنٹ کے یہ توقع رکھنا کہ وائلنس ختم ہو جائے گی, میں سمجھتی ہوں کہ انریلسٹک ہے. اور پرائم منسٹر نے یہ خود بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے لندن میں کی. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور وضاحت بھی کرنا چاہوں گا, آپ کا سوال تھا یہ دہشت گردی کے حوالے سے. اس وقت میں یونائٹڈ نیشنز میں ہوں, یونائٹڈ نیشنز کے 193 ممبرز ہیں, اور جب بھی ہم یہاں پر دہشت گردی پہ بولتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا لوگوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں, تو یہاں پر انٹرنیشنل اپریسیشن اور ایکنالجمنٹ ہے پاکستان کے سیکریفائسز کے لیے, اور پاکستان کا جو رول ہے ٹو کمبیٹ انٹرنیشنل ٹیررزم اینڈ ٹو اینڈ دا کائنڈ آف ٹیررسٹ نیٹورکس جو کہ تھے ہمارے ہاں, اور ان کو ڈسمینٹل کرنا اور ان کو ہٹانا. اس کی تو بہت حمایت ہے پاکستان کے لیے یہاں. ایز پر انڈین میڈیا, جی ایز پر انڈین میڈیا سشما صاحبہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس کی بات کرتی ہیں آن کمپریہنسو کنونشن آن انٹرنیشنل ٹیررزم, جو بھارتی برین چائلڈ ہے. تو ہم نے کیا سوچا ہے, ہم نے حمایت کرنی ہے اس کی مخالفت کرنی ہے؟ ایک لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے اس پہ, ہماری لانگ سٹینڈنگ پالیسی اس پہ ہے کہ اس کنونشن کے تحت جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو کمپریہنسو ہونا پڑے گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کمپریہنسو ہونا پڑے گا, مگر ان کی مراد کمپریہنسو سے کچھ اور ہے اور ہماری مراد کچھ اور ہے. ہم تیار ہیں, یہ مذاکرات کب سے چل رہے ہیں, سالوں سال سے چل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ انڈیا کا نیریٹو جو مرضی ہو, ہمارا بھی نیریٹو ہے, ہم تو اپنا نیریٹو پش کریں گے, ان کا بھی کاؤنٹر کریں گے, مگر اپنا بھی پش کریں گے. سارا وقت ریئیکٹیو نہیں ہوتے ہیں,
ہم اپنا بھی آگے لے کے جاتے ہیں, اور میرا خیال ہے دیٹ از دا ڈفرنس. بنیادی طور پر ناظرین وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ دنیا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے, جو قربانیاں دی ہیں, اس کا ادراک رکھتی ہے, اور چونکہ پاکستان کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف دی گئی دنیا بھر پہ واضح ہیں, ایسے میں بھارت کا جو دہشت گردی کو لے کر پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو ہے وہ شاید دنیا کی نظر میں بہت زیادہ مؤثر نہ رہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں ناظرین. اس موقع پر ایم کیو ایم لندن کی جانب سے بہرحال اس وقت ایک اور مطالبہ آیا ہے, اس کا براہ راست تعلق ایم کیو ایم پاکستان کے استعفیٰ دینے یا نہ دینے سے تو نہیں ہے, لیکن بہر صورت ایک نیا مطالبہ ضرور موجود ہے. کچھ بات کرتے ہیں اس کی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ایم کیو ایم لندن کی جانب سے آج ایک اور مطالبہ سامنے آیا ہے, اور بظاہر یہ مطالبہ ایم کیو ایم لندن کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان کے مطالبات سے ہم آہنگ ہے. ایم کیو ایم لندن سے ندیم نصرت صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ مختلف مقدمات میں قید میئر کراچی وسیم اختر صاحب کو رہا کیا جائے. دوسری جانب ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بظاہر ایم کیو ایم پاکستان کی حمایت میں کودتے نظر آئے, جب انہوں نے یہ فرمایا کہ گزشتہ ایک ماہ میں ایم کیو ایم نے خود کو بہت بدلا ہے. انہوں نے بالخصوص ان لوگوں کو کہا جو ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کے آپسی تعلقات بحال ہونے کا الزام لگاتے ہیں کہ ایسے لوگ ثبوت کے ساتھ بات کریں. سو ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کی اس چپکلش کا سیاسی فائدہ کس کو ملے گا, اور ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کے باہمی تعلقات بحال رہنے کے الزامات لگانے والے اب مزید کن ثبوتوں کے خواہاں ہیں, منتظر ہیں. اسی پر ہم بات کرتے ہیں. مجھے اس وقت جوائن کریں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما انیس ایڈوکیٹ صاحب. انیس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, وزیر اعلیٰ سندھ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت بدل لیا ایم کیو ایم نے گزشتہ ایک ماہ میں, اور اب بھی جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور لندن کا کوئی رابطہ ہے تو وہ کم از کم کسی ثبوت کے ساتھ بات کریں. تو سر کیا جواب ہے آپ کے پاس وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کا کیا جواب؟ وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کا کیا جواب ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کو ایسی ہی ایم کیو ایم تو چاہیے, یہ لولی لنگڑی, تاکہ کوئی اپوزیشن نہ ہو اور وہ اپنی منمانی کرتے رہیں. اور جو کراچی کے اندر جو صورتحال ہے, وزیر اعلیٰ کو اتنی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے کراچی کے لوگوں سے, سندھ کے شہری علاقوں سے, تو وزیر اعلیٰ کو چاہیے کچھ عملی اقدامات کریں. صرف فوٹو سیشن کرانے سے تو معاملات نہیں ٹھیک ہوتے نا. اور رہی بات کہ ایم کیو ایم لندن یا وسیم اختر کی رہائی کی بات کر رہے ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر اس شخص کو رہا کر دینا چاہیے جس پہ مقدمات بنے ہوئے, جھوٹے مقدمات ہیں. تمام 1200 کارکنان ایم کیو ایم کے جیلوں کے اندر سڑ رہے, 100 سے زیادہ غائب کیے ہوئے, ان سب کو رہا کیا جانا چاہیے. اور ان مقدمات بنانے پر پھر معافی مانگنی چاہیے کہ جن لوگوں نے وسیم اختر پر مقدمات بنائے ان کو پھر سر عام آ کر معافی مانگنی بھی چاہیے نا. کیونکہ اگر صرف منتخب ہونے کے بعد کلین ہے, اگر منتخب ہونا کسی بھی اس سے بری عزمہ قرار پاتا ہے, تو پھر تو پاکستان میں یہ بڑا اچھا نظام ہے کہ ہر شخص یا تو مقدمات نہ درج کیا جائے, مقدمہ درج کیا جائے تو اس کی جواب دہی کی جائے, پھر اگر جواب دہی نہیں کی جاتی ہے تو پھر مقدمات کو وڈرا کیا جانا چاہیے. پھر یا لوگوں کو کہنا چاہیے کہ مقدمات ہم نے بنا دیے ہیں, تم منتخب ہو جاؤ, تم ہر طریقے سے کلین ہو جاؤ گے. کوئی ایک راستہ تو طے کرنا پڑے گا نا. چل انیس صاحب, یہ تو بنیادی آپ تنزن کہہ رہے ہیں نا, آپ حقیقتاً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات ہیں وسیم اختر صاحب پہ, سو ابھی انہیں جیل میں ہی رہنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں وسیم اختر پہ جو مقدمات ہیں, بہت زیادہ تر جو مقدمات ہیں وہ جھوٹے ہیں. میں تو برملا کہہ رہا ہوں, میں تو برملا کہہ رہا ہوں کہ وسیم اختر, جس طرح وسیم اختر پہ مقدمہ بہت سے بے تحاشا جو بنائے گئے ہیں, بہت سے اس میں جھوٹے ہیں, اس طرح اور بھی سینکڑوں لوگوں ایم کیو ایم کے سینکڑوں کارکنان پہ جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں, وہ جو مقدمات بنائے گئے وہ بھی جھوٹے ہیں. ان کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھنا چاہیے جس کی خواہش وزیر اعلیٰ وسیم اختر کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی اور وسیم اختر کے لیے کر رہا ہے. میں تو تمام کو ایک کیٹیگری میں لانا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہ صرف اگر کوئی بڑا ہے, اگر وہ منتخب ہو کے میئر ہو گیا تو وہ اس کے لیے تو بات کی جائے, اور وہ غریب کارکنان جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں, جو 100 سے زیادہ کو غائب کیا ہوا ہے, جن کی مائیں, جن کے بچے, جن کی بہنیں
लीडरशिप की फैमिलियां उनके आप कह रहे हैं एक ही लाठी होनी चाहिए, लेकिन अनीस साहब आपने भी कहा कि वजीर आला सिंध को सूट करती है ये लूली लंगड़ी एमक्यूएम, तो अनीस साहब ये एमक्यूएम लूली लंगड़ी जो है ये तो माइनस अल्ताफ हुसैन की वजह से हुई है ना? नहीं, अल्ताफ हुसैन के साथ थी तब भी लूली लंगड़ी हो गई है, क्योंकि ये जब उल्टे सीधे काम करेंगे अपने जाती मफादात, जाती फायदे, जो अल्ताफ हुसैन का जो किरदार रहा है, उसके बाद हमारा बार बार कहने का मकसद ये है कि ये एमक्यूएम अपने कायद के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में रहती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ करती है, उसकी जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए है। जायज़ और नाजायज़ जो उसकी जाती ख्वाहिशात होती हैं उसके लिए वो काम करती है। उससे चलो ठीक है, अलग ये हुए, मान लिया कि भाई अलग हो गए, उसके बाद इनमें इतनी करज नहीं है कि ये अवाम के ये लीडरशिप जो बची कुची लीडरशिप है जो इस वक्त एमक्यूएम नून की है, ये इसमें इतनी करज नहीं है कि कराची के अवाम अनीसब कता कलामी के अवाम के मसाइल की बात कर सके। अनीसब कता कलामी ये कि इनके अपने मराहत की ये एमक्यूएम के बानी की ख्वाहिश थी कि उनके खिलाफ मजम्मती करारदाद आए सिंध में, आर्टिकल 6 है उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करे एमक्यूएम पाकिस्तान, ये अल्ताफ हुसैन साहब की ख्वाहिश थी? मैं ये कह रहा हूं कि एमक्यूएम हमेशा से अल्ताफ हुसैन की जाती ख्वाहिशात के तहत चलती है। नहीं सर, ये दलीलें तो कुछ और बता रही हैं। जी हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। 22 अगस्त को जो सूरत हाल पैदा हुई थी, जो मुल्क दुश्मनी और गद्दारी का इल्जाम पूरी एमक्यूएम पे आ रहा था, एमक्यूएम बैन होने जा रही थी, तो अल्ताफ हुसैन की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए 23 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हाँ, उस कोशिश में ये कामयाब हुए और अल्ताफ हुसैन को उस गद्दारी के और एमक्यूएम को बैन और खुद भी उसमें रगड़े में आते उससे बचाकर वो निकल गए। तो वहां तक तो अल्ताफ हुसैन की ख्वाहिशात को इन्होंने तकमील के लिए काम किया। उसके बाद जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो अल्ताफ हुसैन कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर पे कोई कब्जा करे। ये किराएदार लोग हैं, ये किराएदार हैं, ये घर के मालिक नहीं बन सकते, ये एमक्यूएम के मालिक नहीं बन सकते। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इनको अपना तशख्खुस अलग से कायम करना चाहिए। इनके मैंडेट को, अल्ताफ हुसैन के मैंडेट को रद्द करके अवाम के दरमियान जाना चाहिए, और अगर इनमें करज है, इनमें लीडरशिप की सलाहियत है, तो अवाम का सामना करके और मुंतखब होकर वापिस आए। और पर इसलिए कि अभी ये इतने कमजोर है कि ये वजीर आला ये सिंध असेंबली में या वजीर आला के सामने डटकर बात नहीं कर सकते हैं। ये कराची के शहरियों के लिए, सिंध के शहरियों के लिए, महाजिर अवाम के लिए ये खुलकर बात नहीं कर सकते, इसलिए कि इनकी ये खौफ का शिकार है। अनीस एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत नजरी तौर पर अनीस एडवोकेट साहब आप ये कह रहे थे कि वज़ीर आला सिंध अगर आज बज़ाहिर एमक्यूएम पाकिस्तान की हिमायत में बोल रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि वज़ीर आला सिंध को एक लूली लंगड़ी एमक्यूएम सूट करती है, और उन्होंने बहरहाल पाक सरज़मीन पार्टी के फोरम से एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए इस मुतालबे को दोहराया है कि वो अपने मैंडेट को रिफ्रेश करें, अवाम में जाकर असेंबलियों से इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनकी दानिस्त में बहरहाल अगर उनको असेंबली में एमक्यूएम पाकिस्तान को शिद्दत से आवाज़ उठानी है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए, तो वो उसी सूरत में उठा सकते हैं जब उनके पास एक ताज़ा मैंडेट मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ स्टैंड कर रही हैं, कुछ बात करते हैं इस पर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ की एक आलमी दर्जाबंदी की जो ताज़ा फहरिस्त है, उसकी टॉप 600 यूनिवर्सिटियों में कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटियों के इस दस्ते को अगर आप 600 से बढ़ाकर 800 कर दें तो इसमें आपको 3 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नजर आएंगी, और इसी तरह अगर इस दस्ते को आप बढ़ाकर 980 यूनिवर्सिटीज़ का दस्ता बना दें, जो कि इस दर्जाबंदी में मौजूद कुल यूनिवर्सिटियों की तादाद है, तो इसमें आपको पाकिस्तानी 7 जामियात यानी यूनिवर्सिटीज़ दिखाई देंगी। अब हौसला अफजा चीज़, अगर आप इसको हौसला अफजा समझना चाहें, तो सिर्फ ये है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इन 980 यूनिवर्सिटीज़ के दस्ते में बहरहाल 5 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का इजाफा
ضرور ہوا ہے. سو یہ اعداد و شمار پاکستان میں یونیورسٹیز کے معیار کے حوالے سے بنیادی طور پر کتنی حوصلہ افزا پکچر کو پینٹ کر رہے ہیں, اور اگر یہ حوصلہ افزا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ماہر تعلیم اور تجزیہ کار ڈاکٹر پرویز حود بھائی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو سر پاکستان کی یونیورسٹیز اگر ٹاپ 600 میں نہیں ہیں لیکن ٹاپ 800 میں 3 ہیں اور ٹاپ 980 میں 7 ہیں, تو آپ کو تسلی ہوتی ہے ان فگرز کو دیکھ کر؟ مجھے نہ تسلی ہوتی ہے نہ تکلیف ہوتی ہے. یہ جو اعداد و شمار آپ نے جن کا ذکر کیا یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں, اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں یونیورسٹیوں کی درجہ بندی ہر طرف کی جا رہی ہے. ادھر ٹائمز ہائر ایڈوکیشن سپلیمنٹ ہے, ادھر ایک چین میں ادارہ ہے, پھر نیو یارک میں ادارے ہیں, لیکن ان اداروں میں بمشکل 8-10 لوگ ہوتے ہیں, جبکہ یہ 10,000 یونیورسٹیوں کی درجہ بندی کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جاتا ہے ان یونیورسٹیوں میں. یہ اعداد و شمار جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یہ صرف اس معلومات کی بنا پر ہوتا ہے جو وہ یونیورسٹیاں فراہم کرتی ہیں, اور اس میں کافی گھپلا ہو سکتا ہے. دوسرے یہ کہ آج کل پبلیکیشنز پر بہت زور ہے, یعنی کہ جتنے پیپر شائع کیے جاتے ہیں کسی یونیورسٹی کے فیکلٹی کی طرف سے تو اس سے اس یونیورسٹی کا درجہ بڑھتا ہے. لیکن اب زمانہ ایسا آیا ہے کہ تحقیقی مقالہ جات پیپرز یہ خود بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں, اس لیے کہ اب دنیا جہاں کی اس میں چیٹنگ ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے نہ افسوس کرنے کی. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ گھپلے نہ ہو اعداد و شمار کے تو ہماری یونیورسٹیز کی رینکنگ ہمیں بہتر دکھائی دے گی یا خدا نہ خواستہ مزید نیچے جاتی دکھائی دے گی؟ دیکھیے یہ ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن اب جو اعلیٰ تعلیم سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ساری درجہ بندی ہے, جو رینکنگز ہیں, یہ پورا نظام معیوب ہے, یہ ایسا ہے کہ اس پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. اب جہاں تک پاکستانی یونیورسٹیوں کا تعلق ہے, میں اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 40 سال میں ہماری اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ زوال پذیر ہے, کہ جو یونیورسٹیوں کا ماحول اور جو معیار پہلے تھا وہ بہتر تھا بنسبت آج ہیں. اب ظاہر ہے اس پر ایک سوال آپ کی اجازت سے, اب اگر ہم صرف اس کرائیٹیریا کی بات کریں جس پر یونیورسٹیز کو جج کیا جاتا ہے, تو اس میں یہ لرننگ انوائرمنٹ جس میں ایک بڑی اہمیت دی جاتی ہے اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو کو, تو جیسے آپ فرما رہے ہیں تعداد بڑھی ہے اوور ٹائم, تو اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو تو بڑی ہیلدی ہوگی پاکستان میں, سو اس کو تو پازیٹیولی امپیکٹ کرنا چاہیے کوالٹی کو, نہیں ریشو کی ادھر بات نہیں. دیکھیے اگر پہلے ایک استاد تھا اور 20 طلبہ تھے تو اب بھی تقریباً ویسا ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ یونیورسٹیاں بنی ہیں, ان کی تعداد آج سے 20 سال پہلے بمشکل 25 یا 30 تھی اور اب یہ 250 سے تجاوز کر گئی. اور بہت سی نجی یونیورسٹیاں ہیں ایسی جو بس کسی ایک صرف 4 کمروں میں ایک انہوں نے یونیورسٹی کھڑی کر دی جو بالکل بے معنی ہے, اس میں کسی طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ادھر جو پڑھانے والے ہیں گو کہ وہ کہنے کو PhD ہیں لیکن ان کو اپنا مضمون نہیں آتا. لہٰذا یہ ریشو کی بات نہیں ہے. یونیورسٹی, صحیح یونیورسٹی وہ ہے جہاں پڑھانے والے اپنے علم پر قادر ہوتے ہیں, جب وہ جانتے ہیں, جب اپنے مضمون پر وہ عبور رکھتے ہیں, تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھانے کے قابل ہیں اور ان کو یونیورسٹی کے ٹیچر کے طور پر تبھی ہمیں ماننا چاہیے. صرف تعداد بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھوڑی سی ہمیں انسائٹ دیجیے. ہماری یونیورسٹیز میں جو ریسرچ کا معیار ہے جس کو بہرحال درجہ بندی کرنے والے ادارے اپنے تئیں بڑی اہمیت دیتے ہیں, یہ بنیادی طور پر کیسا ہے پاکستانی یونیورسٹیز میں, معیار بھی اور اس کی مقدار بھی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کسی یونیورسٹی کا معیار آپ تب ہی جان سکتے ہیں جب آپ اس یونیورسٹی سے اچھی طرح سے واقف ہوں. جو درجہ بندی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اس یونیورسٹی میں گئے ہی نہیں ہیں اور ان کا جانا ممکن نہیں ہے.
10,000 یونیورسٹیوں کی اگر آپ درجہ بندی کرتے ہیں اور آپ کے درجہ بندی کرنے والے ادارے میں بمشکل 15-20 افراد ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دنیا جہاں میں اتنے ان جگہوں پر جا سکیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو درجہ بندی کا سلسلہ ہے یہ بالکل بے معنی ہو کر رہ گیا، اور میں اکیلا نہیں ہوں اس میں۔ بہت سے تعلیم کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اب اس دھندے کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ دھندا اس لیے ہو گیا کہ وہ ادارے آخر کمرشل ادارے ہیں اور ان کا گزر بسر اسی سے ہوتا ہے کہ وہ تحفے قبول کرتے ہیں ان اداروں سے جن کی یہ درجہ بندی کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا دھندا بن کر رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس پر اگر آپ کی رائے میں جان پاؤں، اور یہ تو پاکستان کے اندر بھی بحث ہوتی ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اور ہماری جو انڈسٹری ہے ان کا تعلق کتنا گہرا، کتنا مفید ہے۔ ترقی پذیر ملک ہونے کے ناطے ہماری یونیورسٹیز انڈسٹری کے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد دے سکتی ہیں۔ یہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہو سکتا ہے یونیورسٹیز کے معیار کا۔ پاکستان میں یہ انڈیکیٹر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ پاکستان میں ایسے ہے کہ جو بزنس اور فائنینس اور اس طرح کے مضامین ہیں ان کا تو خیر تعلق بن جاتا ہے ملٹی نیشنلز کے ساتھ، ادھر سے مینیجر نکلتے ہیں اور جو پھر ان اداروں میں فائز ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سائنس اور ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، ہمارے ہاں جس طرح کی صنعتیں ہیں، جو انڈسٹری ہے، وہ انجینئرنگ اور سائنس سے استفادہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ ان میں کوئی تحقیقی کام نہیں ہوتا، ان میں روٹین طرح کا کام ہوتا۔ مثلا ہم نے کوئی سامان چین سے یا جاپان سے یا امریکہ سے خریدا تو اس کو کیسے چلایا جائے۔ لہٰذا جو ہماری یونیورسٹیوں سے انجینئر نکلتے ہیں، ڈگری لے کر نکلتے ہیں، تو ان کو ان کاموں پہ لگایا جاتا۔ یہاں پر تحقیق کے مواقع ہیں نہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ ہماری یونیورسٹی یہ ضرورت پورا کرتی ہیں کہ نہیں، اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، ناظرین بنیادی طور پر کہہ رہے تھے کہ یونیورسٹیز کی درجہ بندی کرنے والی جو عالمی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، ان کی درجہ بندی سے قطع نظر ان کی دانست میں بہرحال جو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا معیار ہے گزشتہ کچھ عرصے میں گرا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب کل جی ڈی پی کا پاکستان میں 2% یا اس سے کچھ ہی اوپر اعلیٰ تعلیم کے لیے صرف کیا جاتا ہو، تو بہرحال یہ جو حکومتی ترجیحات ہیں اعلیٰ تعلیم کو لے کر، اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اگر ہمیں اپنے ہی فائدے کے لیے پاکستانی یونیورسٹیز کے معیار کو بہتر بنانا ہے تو حکومتی ترجیحات کو ایک دفعہ بہرحال ری وزٹ کرنا ہوگا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔